अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज नाज़रीन कोविड की जो सूरत हाल है वो इस तरीके से ज़्यादा मखदूश है कि कल पाकिस्तान में 201 लोग अपनी जान की बाजी हार गए और जब से कोविड फैला ये सबसे ज़्यादा लोग हैं जो कोविड के हाथों मारे गए हैं। और हम तो बस यही कहेंगे कि आप SOPs का बहुत ख्याल रखें। हुकूमत इस वक्त बड़ी शशोपंज में है, हमें बताया जा रहा है कि नहीं करना चाह रहे लॉकडाउन, क्योंकि जो लोग हैं सबसे कमज़ोर माशी तौर पे वो और पीछे जाएंगे। और दूसरी तरफ ये भी समझ आ रही है कि पॉजिटिविटी रेट है वो बढ़ता चला जा रहा है। क्वेटा जैसे शहर में जहाँ के बहुत कम था अब 12 से ज़्यादा हो गया, 12% से ज़्यादा। तो आपसे तो यही इल्तिजा है, यही दरख्वास्त है कि अपना ख्याल रखें और औरों का ख्याल रखें और SOPs जो हैं उस पर अमल कीजिए। गैर ज़रूरी वजह से मत निकलें घर से और बिल्कुल जमघटे में ना जाएं, अपने मास्क पहनें। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप इस पर फोकस रखें। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त बशीर मेमन साहब एक्स DG FIA मौजूद हैं और आपने इनका कल भी प्रोग्राम देखा होगा। उन्होंने जियो टेलीविज़न में शाहजेब के साथ प्रोग्राम किया, उसमें उन्होंने बहुत सी बातें की प्राइम मिनिस्टर के हवाले से और उनकी जो टीम है अकाउंटेबिलिटी टीम इंक्लूडिंग द लॉ मिनिस्टर, उन्होंने बात बड़ी स्पेसिफिकली की जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के केस के हवाले से। और इससे पहले भी इंटरव्यू दे चुके हैं मेमन साहब। तो हमने सोचा कि बशीर मेमन साहब को दावत देते हैं, उनसे पूछते हैं कि जो उन्होंने इंटरव्यू दिया उसका मकसद क्या और आगे क्या किस सिमत बढ़ेंगे। और उसके साथ साथ आपको मालूम है कि कल और आज के दरमियान बहुत ज़्यादा बात हुई उनके इंटरव्यू पे। मरियम नवाज साहबा ने कहा कि एक जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। शहजाद अकबर साहब ने हरजाने का नोटिस दे दिया है और लॉ मिनिस्टर ने ट्वीट्स किया, उन्होंने कहा ये बिल्कुल बात गलत है। तो बहुत सी बातें हमने सोचा कि हम बशीर मेमन साहब से ख़ुद बात करें। बशीर मेमन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में शामिल हुए हमारे। तो अगर इससे हम शुरू करें बशीर मेमन साहब के, ये आपका चौथा इंटरव्यू है जब से आप एक रिज़ाइन होने से 2 दिन पहले आपने दिया उनको, उमर चीमा को, उसके बाद आपने मतीउल्लाह को दिया, फिर कल भी इंटरव्यू और उससे पहले भी आपने इंटरव्यू दिया। तो इनका इंटरव्यूज़ का मकसद क्या है, गिवन कि आप एक फॉर्मर DG हैं FIA के और आप समझते हैं जो अहमियत है इन तमाम बातों की, जैसे आपने ख़ुद भी कल अपने इंटरव्यू में कहा। तो मकसद क्या है बशीर मेमन साहब? अस्सलाम वालेकुम बेटा, अब आप सही कह रहे हैं। मुझे खुद भी, मैं सिर्फ एक चीज़, अगर मतलब आपकी जो ट्रूथ था उसमें कुछ चीज़ें थी जो कि मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं झूठा हूँ, मैं गलत हूँ, तो लॉ मिनिस्टर साहब हैं, स्पेशल असिस्टेंट प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक चिट्ठी लिखें सुप्रीम कोर्ट को कि उसकी इंक्वायरी करवा दें मेरे बातों। मैं गलत हूँगा तो गलत हूँ, मैं सच्चा हूँ तो ठीक है। मैं तो एक बात ही नहीं की कि मुझे कोई लालच हो। 62 साल की उम्र में, 61 ईयर्स प्लस एज में बंदे को किस चीज़ की लालच होता है, मुझे नहीं पता। अगर होता तो शायद मैं पहले पूरी कर लेता। लेकिन ये जो तूफान बदतमीजी जी बशीर मेमन साहब, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती। सर मैं उधर नहीं जाना चाहती कि आपको लालच क्या, मैं आपसे कुछ और पूछ रही हूँ। एक तो खैर जो उन्होंने, उस पर आप फरमा दीजिएगा, जो हरजाने का नोटिस आपको शहजाद अकबर साहब ने भेजा है उस पर आपकी क्या, आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा 14 दिन के अंदर अनकंडीशनल अपॉलजी और 20 करोड़ उन्होंने हरजाना कहा है, जो उनको लायबल कह रहे हैं, बात कर रहे हैं। दूसरा वो कह रहे हैं जो उनके एक्सपेंडिचर्स हैं, तो वो कह रहे हैं आप 70 करोड़ जमा करवाएं और साथ आप 2 हफ्ते के अंदर अनकंडीशनल अपॉलजी रिटन प्लस ऑन टेलीविजन। उसका जवाब क्या जी आपका? मैं ये कह रहा हूँ कि वो आ जाएगा जब मेरे पास नोटिस, तो उसको मैं जवाब भी दे दूंगा। मैं लेकिन एक ही मैं उनको सही और आसान तरीका ही बता रहा था
بجائے اس کے کہ وہ جائیں اور پٹیشن فائل کریں اور جو کچھ بھی کریں. یہ چٹھی کیوں نہیں لکھ دیتے سپریم کورٹ؟ گورنمنٹ اتھارٹی. I'm alleging a special assistant to the Prime Minister. I'm alleging a federal minister law. وہ کیوں نہیں سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو چٹھی لکھ دیتے کہ جی آپ انکوائری کروا لیں, سمپل, یا اسپیکر کو, نیشنل اسمبلی کو لکھ دیں کہ جی آپ انکوائری کروا لیں. میرے آنکھوں پہ ہے. جی بشیر میمن صاحب جی بشیر میمن صاحب جو انہوں نے کرنا ہے وہ تو بہرحال انہوں نے کیا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کیونکہ آئی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ مقصد کیا ہے. آپ نے 4 مرتبہ انٹرویو دیا اور آپ نے مختلف باتیں کی اور ظاہر ہے آپ کو یہ کنسرن کرتا ہے کہ آپ بار بار یہ انٹرویو دے رہے ہیں. تو میں آپ سے مقصد پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کیا مقصد ہے آپ کا یہ باتیں جو آپ بتا رہے ہیں؟ میں آپ کو اس کا میرا کوئی مقصد نہیں ہے. ابھی جو آپ نے کہا 4 مرتبہ, نہیں, عمر چیمہ سے میرا انٹرویو نہیں تھا, میری نہ اس سے بات ہوئی تھی, اس نے میرے حوالے سے خبر بھی نہیں چلائی تھی. آپ پڑھ لیں ایک مرتبہ نیوز پیپر پہ. نمبر 2, میں نوکری سے ریٹائر ہونے کے بعد, ریزائن کرنے کے بعد میں اپنے گاؤں آ گیا تھا اور آئی واز ناٹ ان ٹچ وتھ اینی بڈی واٹس ایور. یہ بالکل کسی نے آپ کو غلط بتایا کہ میں نے کوئی انٹرویو کیا. اچھا, پھر وہ آرٹیکل آیا تھا آپ کے حوالے سے, مے بی یو رائٹ, آپ نے ڈائریکٹ انٹرویو نہیں دیا لیکن آرٹیکل آیا تھا جس میں بہت سی یہ باتیں آئی تھی کہ پرائم منسٹر نے آپ کو کیا کہا اور قاضی فائز عیسی صاحب کے حوالے سے. میڈم آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں, لیکن میں کچھ اور عرض کروں. مجھے یہ بتائیے کہ میں نے یہاں سے پینشن کا کیس موو کیا, پینشن اپروو ہو گئی, چلی گئی, اس کے بعد منع کیا گورنمنٹ کی طرف سے. میں ہائی کورٹ میں چلا گیا, میں پوری بات کروں گا پھر آپ کو سمجھ آئے گا میں کیوں یہ بات کروں. ہائی کورٹ میں گیا, میں نے نہ کسی سے بات کی, میں نے جا کر کے ہائی کورٹ میں کیس پلیڈ کیا. حامد خان صاحب میرے جج تھے, وکیل تھے, انہوں نے تیسری پیشی میں میرا مسئلہ حل کر دیا. ادھر مجھے ایک ملے, جرنلسٹ ملے ادھر ہی کورٹ میں, جس طرح ہوتا ہے دوسرے کورٹ رپورٹرز بھی تھے وہاں پہ, وہیں پہ بات ہوئی تو وہ میرے گھر پہ آ گئے. میں نے کوئی اتنا بڑا جرم کر دیا کہ گالیاں دینے نہیں دے رہے کل سے. ان کا سوشل میڈیا سیل ظاہر دار ینگ لڑکے لڑکیوں پر مشتمل ہے. میں تو کچھ اور نہیں, مجھے دکھ ہوتا ہے ان کے ماں باپ کی تربیت پہ, جی دکھ ہوتا ہے. ماں باپ کو کیا فیل ہوتا ہے؟ جی ایکچولی بشیر میمن صاحب تھوڑا واپس آ جائیے اس پہ. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں, دیکھیں بحیثیت ایک پاکستانی کے یہاں جہاں بیٹھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی کہیں سے خبر کوئی آتی, کبھی کہیں سے آتی ہے, لوگ ماضی کی بات کرتے ہیں, اور ہم تو, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان لوگوں کے لیے بڑی عزت ہے جو جب بیٹھے ہوتے ہیں پوزیشن میں اس وقت ایک قدم اٹھاتے ہیں اور ہاں کو صحیح کو ہاں کہتے ہیں اور غلط کو نہ کہتے ہیں. آپ نے اپنی تفصیل بیان کی ہے کہ آپ نے بہت مرتبہ ایک پوزیشن لی اور آپ نے کہا یہ صحیح بات نہیں ہے. لیکن اگر میں جسٹس فائز عیسی صاحب کے کیس پر آؤں تو میں آپ سے پوچھوں کہ جب یہ کیس اتنی دیر چل رہا تھا اس وقت آپ کو ضرورت نہیں محسوس ہوئی کہ یہ جو باتیں آپ نے ابھی بتائی ہیں کہ آپ اس وقت یہ تفصیل میں بتاتے, یہ کیس کا کسی کا حصہ بنتی؟ وائی ناؤ؟ اچھا, میں نکلا ہی نہیں تھا. میں مطلب جب سے یہ کیس چلا ہے میں کس کو جا کے بتاؤں, یہ تو میں نکلا ہی نہیں اس کے بعد. تو جب آپ میڈیا سے بات کرتے ہیں, ٹھیک, فیئر انف, جی, جب آپ ہم سے بات کرتے ہیں تو آپ کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ جب دیکھیں آپ نے مجھے کال کیا ہے نا, میں اگر ویسے ہی آپ کو ایز اے کامن مین سٹنگ ان شہداد پور, جی, میرے پڑوسی کوئی بھی زمیندار آپ سے فون پہ بات کرے, کسی بھی اینکر سے, آپ جیسے سینئر آدمی سے آپ اس سے بات کریں گے, جی, میں کہاں بات کرتا, کس سے بات کرتا؟ میں یہاں سے چٹھی لکھتا, ایک کامن آدمی یہاں سے چٹھی لکھے, کس کو لکھے؟ کوئی اس طرح کا سسٹم تھا یا ہے ان پلیس؟ تو
آپ میرے پاس چاہتے نہیں کیا ہے. جی جی آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کیا یہ آپ ریکویسٹ چاہتے کرتا جب ہوں، آپ یہ بات کرتے ہیں اور آپ ریپیٹ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو شہزاد اکبر صاحب نے اور فروغ نسیم صاحب نے مجھے نوٹس سرو کیا، میں اس کا جواب دوں گا قانون کے مطابق کورٹ میں، اور ان کو خود بھی جواب دوں گا. مجھے اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن میں ان کو ایک ایڈوائز کر رہا تھا کہ مہربانی کریں، آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو لکھ دیں کہ وہ سپریم کورٹ کے جج صاحب کو مقرر کر دیں جو کہ انکوائری کر لیں گے اور ہر پوری باتوں کی انکوائری کر لیں گے. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ انکوائری ہونی چاہیے، وہ کہہ اچھا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو ٹھیک نوٹس دے رہے ہیں. بالکل دے دیں گے نوٹس، مجھے کوئی تو وہ نہیں آپ ہے. فرما رہے ہیں کہ آپ کورٹ میں جائیں گے. آپ نے کہا میں آپ جاؤں کورٹ گا، اس ہر جانے کے نوٹس کے نتیجے میں آپ کہہ رہے ہیں آپ کورٹ میں جائیں گے. ظاہر ہے ادھر بھی ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ انہوں نے کیا تباہی کی ہے، انہوں نے کیا خرابی کی ہے، میں بالکل آپ کو بتا رہا ہوں. جی ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بعد واپس آتے ہیں، پھر گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہمارے ساتھ بشیر میمن صاحب ہیں، فارمر ڈی جی ایف آئی اے، اور بہت سی انہوں نے کل باتیں کی، اسی حوالے سے ہم ان سے پوچھ رہے ہیں. اور بشیر میمن صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو یہ لکھ دیں شہزاد اکبر صاحب یا لا منسٹر، تو آپ جب قاضی فائز عیسی صاحب کا کیس ہو رہا تھا آپ بھی ان کو لکھ سکتے تھے گھر بیٹھے بیٹھے جو آپ کے کنسرنز تھے، جو آپ چاہ رہے تھے کہ آپ بات آگے بڑھائیں اور بتائیں کہ جی ہوا کیا، تو آپ ان کو لکھ تو سکتے تھے جب بھی. مجھے نہیں پتا، میں تو اب گاؤں میں دیہات میں رہ رہا ہوں، میرے خیال میں تو میں نہیں لکھ سکتا تھا. اس طرح کی بہت ساری چٹھی آتی ہوگی صاحب کو، رجسٹرار صاحب کو، اور مختلف افسروں کو آتی ہیں، ہزاروں چٹھیاں آتی ہیں. لیکن پرائم منسٹر صاحب کے آفس سے پرائم منسٹر صاحب اگر لکھیں تو بہتر ہوگا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اس پہ جوڈیشل انکوائری کروا لیں، منسٹری انٹیریئر لکھ دے، منسٹر لا اچھا لکھ تو دے. یہ پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں، مجھے جی بشیر میمن صاحب مجھے ابھی تک سوال کا جواب نہیں ملا، معذرت کے ساتھ مجھے پھر ریپیٹ کرنا پڑا ہے کہ آپ یہ جو 3-4 مرتبہ جو آپ نے تفصیل میں بات کیا آپ مجھ سے کر رہے ہیں، یقیناً اور بھی اینکر سے آپ بات کریں گے، تو آپ کے ذہن میں کیا ہے، آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ایک سوال جی آپ فرمائیے کہ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں، واٹ از یور آبجیکٹو؟ کچھ آپ کے ذہن میں آبجیکٹو ہے؟ نہیں تو یہ تو چیزیں گوسپ بن جاتی ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں یہ تو سب گوسپ ہو جاتا ہے. یہ آپ ایک نہیں ہے، بہت لوگوں نے بہت سی باتیں کی ہیں، پرانی باتیں کی ہیں، لیکن وہ گوسپ بن جاتی ہے. آپ از دس جسٹ مور گوسپ بشیر میمن صاحب؟ گوسپ تو وہ ہوتی ہے جو کہ سچائی پہ مبنی نہ ہو، جو میں سمجھتا ہوں. واٹ آئی فیل جی کہ جی میں جو باتیں تھی وہ might be it is beneficial for our society. نمبر 1. نمبر 2 جو میں سمجھتا ہوں کہ انکوائری کی، اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ ضرورت ہے کہ انکوائری ہونی چاہیے کسی سینئر فورم پہ. میں اگر قصوروار ہوں اور میں غلط آدمی ہوں اور میں نے غلط بات کی ہے تو بالکل مجھے سزا ملنی چاہیے. اگر میں نے کوئی غلطی نہیں کی اور جس نے غلطی کی ہے سزا اس کو ملنی چاہیے. میں تو یہ چاہتا ہوں. اب اس کا راستہ تو وہ خود مجھے کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے لیگل نوٹس دیا تو ظاہر ہے میں کورٹ پہ جاؤں گا، کورٹ پہ جا کے وہی بات کروں گا اور ان کو آن آؤٹ وہی باتیں کرنی پڑے گی. اور پھر ظاہر ڈاکومنٹس بھی ہوں گے، ساری چیزیں ہوں گی، تو انشاءاللہ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جی باقی ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں، آپ میری اس کے لیے میرا خیال ہے کہ آپ گاؤں میں ضرور بیٹھیں، لیکن سوچ آپ کی بالکل آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ان دا پاور سین، ان دا پولیٹیکل سین. یہ آپ نے پرائم منسٹر کے بارے میں جو بات کی کہ انہوں نے کہا کہ محمد بن سلمان کی تو بات سب مان لیتے ہیں اور آپ میری بات نہیں مانتے،
شورلی آپ کو پاکستان کی جو پاور کا سین ہے، چاہے وہ ملٹری ڈکٹیٹر ہو، چاہے الیکٹڈ پرائم منسٹر ہو، یہی سین ہے نا جی؟ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی صحیح، بالکل صحیح نہیں، غلط ہے، ہر ایک کو قانون کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن اس طرح سے وہ کہہ دینے سے یعنی کہ عموماً ایسی بات ہی ہوتی ہے نا جی. آئی ایم شور نواز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہوں گے، زرداری صاحب بھی اپنا یہ کہتے ہوں گے، عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں. مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا کہ آپ کو کیا لگ رہا تھا کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ کوئی قانون توڑیں، اور اگر وہ کہہ رہے تھے اچھا پہلے اس کا جواب دیجئے گا پھر میں آپ سے پوچھوں. مجھے یہ لگا کہ وہ سعودی عربیہ سے واپس آئے تھے، اور سعودی عرب سے واپس آنے کے بعد ہی شاید مجھے کال کیا تھا، اور شاید انہوں نے اپنی ریکوریز اور یہ وہ جو میڈیا پہ بہت زیادہ چل رہی تھی کہ ہوٹلز میں بند کر دیا، اور جتنے بھی رائل فیملیز تھی اور رائل لوگ تھے، جو پیسے والے لوگ تھے، کرپٹ لوگ جو لوگ، تو مجھے لگا کہ ہی از انسپائرڈ اینڈ ہی سیڈ کہ اس طرح نہیں، مطلب جس طرح ہوتا ہے اس کو تو کوئی انکار نہیں کرتا، جو اس نے یہ کر دیا تو جو ہو گیا. تو اسی بات پہ بات ہوئی، جیسے ہمارے پاس کورٹس بھی ہیں اور ہمارے پاس کورٹس آزاد ہیں اور ڈیموکریسی ہے اس ملک میں، وہاں پہ کنگڈم ہے، کورٹس بھی انہیں کی اپنی، یہ بات ہوئی. باقی جہاں تک آپ نے پاسٹ کی بات کی، مجھے نہیں پتا آپ کبھی پرائم منسٹر نے جی 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 یہ پرائم منسٹر نے نہیں، پرائم منسٹر نے کبھی آپ سے کچھ اپنی ذات کے حوالے سے کہا کہ قانون توڑیں، یہ کریں کیونکہ مجھے یہ چاہیے، میرے لیے یہ کریں؟ آپ کو کیا، آپ کا امپریشن کیا تھا ان کے بارے میں جب آپ ان کے ساتھ کام کر رہے تھے؟ میں آئی ایم نو بڈی ٹو کہ امپریشنس کی بات کروں. میں نے آپ کو بتایا کہ میرا امپریشن تو ابھی میں نے بھی کچھ تھا، ابھی بھی یہ ہے امپریشن کہ میں نے رات سے جو باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کوئی 10-15-20 لاکھ گالیاں تو مجھے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ اور ادھر سے مل گئی. میں تو ٹویٹر پہ نہیں ہوں. آپ نے تو ابھی پتہ نہیں کس اینگل سے بات کی کہ میں گاؤں میں بیٹھا ہوں، لیکن پتہ مجھے سارا پتہ ہے کیا ہو رہا ہے. بلیو می، میں نہیں ہوں سوشل میڈیا، میں اپنے گاؤں میں بیٹھا ہوں، اور اخبار میں یہاں پہ دوسرے دن جی آؤں گا. اچھا، گاؤں میں آپ بیٹھے، لیکن آپ نے پورے ملک پہ ایک کچھ شروع کر دیا اپنے ڈیبیٹ. یہ بتائیے کہ آپ جب پرائم منسٹر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو متعدد مرتبہ بہت سی باتیں کی، تو آپ تو پولیس کے شخص ہیں، آپ لکھت پڑھت میں بڑا بلیو کرتے ہیں، آپ نے یہ چیزیں آفیشیلی کچھ لکھا نہیں، کچھ ریکارڈ میں نہیں ڈالا، کچھ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں، یعنی کہ پرائم منسٹر کو کمیونیکیٹ نہیں کیا ان رائٹنگ، یا کچھ کیا آپ نے کہ جی یہ نہیں میں نے کرنا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ڈو یو ہیو اینی تھنگ ان بلیک اینڈ وائٹ دس از ڈاکیومنٹڈ؟ نو نتھنگ ڈاکومنٹڈ. یہ چیزیں روز چلتی ہیں، آج بھی چلتی ہوں گی، کل بھی چل رہی تھی. ابھی مجھے بتائیں، مطلب آپ تو خیر ہو بھی گیا، مجھے یہ بتائیں جو ابھی لاہور والی جو انکوائری شوگر کمیشن والی جو چینج ہوئی ہے، آپ کے خیال میں یہ بالکل ایسے سیدھا سیدھی گیم ہے، یا ٹی وی پہ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو، یا جو آپ کے میڈیا کیا رپورٹ کر رہے ہیں؟ مطلب مجھے نہیں پتا کہ مطلب یہ جو اندر جو آدمی ہے، آپ سمجھ لیں. میں تھا اس وقت، میں نے پھر انکار کر دیا، میں نے کر دیا، اور پھر میں نے بات بھی کر دی کہ یار یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، اس میں ایسی کیا بات ہے. میں بات کروں گا. جی تو یہ بتائیے گا کہ جی جی میڈم یہ تو بات ہی جی نہیں تھی. جی جی تھوڑا سا اگر جی اچھا یہ بتائیے گا بشیر میمن صاحب کہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو آپ کے انٹرویوز کے ٹائمنگز ہیں وہ بڑے دلچسپ رہے. آپ کے انٹرویو نہیں، آپ کے بارے میں جو رپورٹ آئی 2 دن آپ کے ریزائن کرنے سے پہلے، اس کے بعد جب کورٹ میں ان کا کیس آیا خواجہ آصف صاحب کا، اس وقت آپ نے ایک انٹرویو دیا. پھر خبر جب بنی مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کورٹ میں آیا، پھر آپ نے ایک اور انٹرویو دیا. اور اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے ایک خبر بنی، تو پھر آپ نے اب انٹرویو دیا. حالانکہ جیسے آپ نے کل بتایا تھا کہ شاہ زیب نے آپ کو ظاہر ہے ریچ آؤٹ کیا تھا. تو یہ ٹائمنگز کے حوالے سے پھر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی. اب یہ بات
پھر دب جائے گی, پھر آپ 6 مہینے بعد کوئی آپ سے پوچھے گا, پھر آپ یہی باتیں کریں گے. تھوڑا سا اس پر بتائیے کہ ایز اے تھنکنگ پرسن جو آپ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ملک کا ڈر تھا اس لیے آپ نے کہا کہ جی میں قانون کے مطابق چلوں گا, تو آپ یہ بات کہاں تک جائے گی؟ میں تھوڑا سا عرض کروں, آپ نے تو مطلب ایک طرح سے وہی بات ہے نا کہ سوشل میڈیا پہ مجھے کسی دوستوں نے بھیجے تھے اسکرین شاٹس, میں کچھ تو خیر گالیاں تھیں جو کہ انتہائی ناگوار, اور ظاہر ہے رمضان کا مہینہ, اور پھر دکھ کسی اور چیز پہ نہیں ہوتا, جس نے کیا ہوتا ہے اس کے ماں باپ کی تربیت پہ ہوتا ہے, کہ وہ اگر اپنے ماں باپ سے پوچھ ہی لیتے کہ تو آپ نے میری یہ تربیت کی تھی, یا کسی بھی 60 ابو بندے کو اس طرح گالیاں دے دی. اینی ویز, مجھے نہیں پتا, سوری, میں I'm not involved. اچھا آپ جی جی ٹھیک ہے, فیر انف جی ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ بات درست ہے کہ آپ کی ایک تو خیر تھوڑا سا آپ کے بھائی کی سیاست کے حوالے سے بشیر میمن صاحب, کہ آپ کے بھائی نے جی ڈی اے جوائن کی, اور اب یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی یہ ایک ٹویٹ کی گئی, انہوں نے کہا جی ایک صاحب ہیں جنہوں نے ٹویٹ کی کہ جی آپ کو پی ایم ایل این نے سینیٹ کا ٹکٹ کہا ہے کہ جی دیں گے, اور آپ کو اس کا یقین دہانی کروائی ہے. آبویسلی یہ آپ کہیں گے اس میں تو کوئی صداقت نہیں, تو کیا آپ اس شخص کے خلاف کچھ کریں گے؟ ول یو فائل سم ڈیفامیشن اگینسٹ دیٹ پرسن, یا آپ اس کو اگنور کریں گے؟ میں آپ کو ایک عرض کروں, میں اسی لیے دکھی ہو گیا تھا کہ جو گالیاں اور جو اس طرح کی پھر دوسری چیزیں, اس طرح کی باتیں میں نے سنی ہے کہ اس کو پی ایم ایل این جو ہے وہ سینیٹ کا ٹکٹ دے گا. میں نے کہا بھائی مجھے جانتے بھی نہیں. اور دوسری بات, اب دوسری خواہ ریئیکشنری کرنے والی بات ہے نا, کہ بھائی میں آزاد پاکستان کا آزاد شہری ہوں, اور سیاست کرنا میرا حق ہے, مطلب آزاد شہری ہوں, لیکن خواہ میں مجھے مطلب مت کریں. کوئی بات ہوتی ہے کرنے والی کہ جی سینیٹ کا ٹکٹ مل رہا ہے, اچھا ملے بھی گیا تو پھر کوئی برما کے سینیٹ کا ٹکٹ مانگوں گا, میں کوئی الیکشن جا کر کے امریکہ سے لڑوں گا, یا میں کوئی ایجپٹ سے جا کر کے اپنے بلدیاتی الیکشن لڑوں گا. مجھے نہیں پتا کہ یہی پر آ کر کے بات کیوں اٹک رہی ہے کہ اس نے پی ایم ایل این کو فیور کرنا تھا. مجھے تو پتا بھی اپنی ڈیٹس کا نہیں پتا, جو میری ہائی کورٹ میں لگی تھی میں اس پہ نہیں پہنچ سکا. میرے جو پینشن کا کیس ہے جو گورنمنٹ نے اس میں اپیل کی ہے, مجھے اس کا نہیں پتا, تو میں کہاں سے آ کر کے وہ کروں گا؟ میں دوسروں کا پتا ہوگا. اچھا مجھے ساری ڈیٹ شیٹس پتا ہے کون سی کورٹ میں کس کا کیس لگا ہوگا. میں اتنا زیادہ اتنا ویل انفارمڈ آدمی, مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, اگر میرے بارے میں یہ خوش فہمی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پتہ نہیں کس کو خوش فہمی. بشیر میمن صاحب میں سوچ رہی تھی, آپ فرما رہے تھے کہ قاضی فائز عیسی صاحب کے کیس کی بات لے لیجیے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں گاؤں میں تھا تو پھر میں کیا کرتا, یا میں رجسٹرار کو خط وط لکھتا, لیکن ماشاءاللہ گریڈ 22 آفیسر, گاؤں تو پاکستان میں ہی ہے. آپ یقیناً آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا کہ آئی وانٹ سم گڈ ٹو کم آؤٹ آف اٹ, تو آپ اس وقت پاکستان میں کمیونیکیشن تو کوئی مشکل نہیں ہے, ای میل کے تھرو, خط کے تھرو, یہ پوچھنا تو بنتا ہے کہ اگر یہ آپ متعدد مرتبہ آپ نے اس کا ذکر کیا, تو اس وقت آپ نے جب 2 سال کیس چلا, 1.5-2 سال, اس وقت آپ نے کمیونیکیٹ کر سکتے تھے آپ رجسٹرار صاحب کے ساتھ جو سپریم کورٹ کے؟ مجھے نہیں پتا, مطلب آئی تھاٹ یہ چیزیں جلدی ہی ختم ہو جاتی ہیں, اور یہ چیزیں جو ہے وہ غلط چیز جو ہے وہ بہت جلدی اپنے انجام پہنچتی ہے. ہو سکتا ہے میری کیلکولیشن غلط ہو سکتا ہے کہ ڈیفینیٹلی غلط تھی, اور کہ یہ اتنا لنگر آن کیا اور بہت زیادہ خراب ہوا. میرا یہ کنٹینشن ہی نہیں تھا
کہ یہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا. میرا کنٹینشن یہ تھا کہ میں تھوڑا سا آپ کو پوائنٹ بتاؤں. میرا کنٹینشن یہ تھا کہ ایف آئی اے کو نہیں کرنا ہوتا تھا. جو کوئی کرتا ہے وہ کرے, اس کو پتا ہوگا کہ کس طرح اس نے کرنا ہے اور کیا اس نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وہ اپنے کاموں کا خود ہی ذمہ وار اور جوابدار ہوتا ہے, ہر بندہ, ہر انسٹیٹیوشن, ہر جو ہیڈ آف انسٹیٹیوشن ہوتا ہے. میرا اوپینین یہ تھا کہ میں نہیں کر سکتا. تو یہ 4 گھنٹے کے لیے ڈسکشن, اس کے بعد میں سمجھا دیٹ از ڈیڈ. اس کے بعد چل رہے تو اب ظاہر ہے پاکستان میں 100 چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی, میری اور دنیا کی مرضی کے خلاف چل رہی ہوتی ہیں, لیکن آپ ہر چیز پہ نعرہ مارنے کے ذمہ دار نہیں ہوتے. میں آپ کو جو عرض کر رہا ہوں, میں نے تو یہ کہا تھا کہ ایف آئی اے نہیں کر سکتی. میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ میں نے تو ڈاکومنٹس بھی نہیں دیکھے تھے, میں نے تو کوئی چیز بھی نہیں دیکھی تھی, نہ میرے سامنے کوئی اس طرح کی کوئی میں نے دیکھنا چاہی. مطلب بات یہ کہ میں نے دیکھنا بھی نہیں چاہیے. جی بالکل صحیح آپ نے ایکسپلین کیا. یہ بشیر میمن صاحب کل آپ نے تفصیل میں ایکسپلین بھی کیا, لیکن ہم آپ سے پوچھ اس لیے رہے ہیں کیونکہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے جب میں یہ دیکھتی ہوں, اور آپ یو ور ناٹ نو باڈی, آپ ڈی جی ایف آئی اے تھے, آپ حکومت میں رہے, آپ شاید خاقان عباس صاحب کی حکومت میں تھے, پھر آپ عمران خان صاحب کے ساتھ رہے, اس سے پہلے بھی آپ نے بڑی سروس گزاری. تو آپ جب بات کر رہے ہیں, اب آپ نے 2 3 4 مرتبہ یہ باتیں کر چکے ہیں, آج آئی ایم شور کہ اگلے دنوں میں بھی بہت آپ کریں گے, آپ ایک اور چینل سے بھی آج بات کریں. تو مجھے یہ میں چاہتی ہوں میں سمجھوں کہ اس کا یا کوئی مقصد ہے, یا پھر مقصد ہے کہ عمران خان کے خلاف بس ایک بات چلتی جائے. میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ واٹ از دی انٹینشن, اینڈ آئی تھنک اٹ از اے لیجیٹیمیٹ کویسچن کہ یا یعنی کہ آپ کو یہ تو یقیناً معلوم ہے جب آپ یہ باتیں دہرا رہے ہیں تو اٹ obviously goes against the government, goes against the prime minister, which I'm not saying is good or bad. لیکن میں کہہ رہی ہوں اگر اس پر بات کرنی تھی تو پھر کورٹ میں جب کیس چل رہا تھا تو بات کرتے کہ بھائی یہ معاملات ہیں. کیوں آپ کو نہیں لگتا بشیر میمن صاحب؟ آپ بالکل آپ جائز فرما رہی ہیں, یہی میں بڑی مہربانی آپ نے سوال کر دی. میرا وہاں پہ بھی پہلے بھی شروع سے ہی جو پولیٹیکل کیسز تھے ان کے بارے میں میرا کنٹینشن یہ تھا کہ یہ ایف آئی اے کا کام نہیں ہے, جورسڈکشن نہیں ہے شہباز شریف والے معاملے. دوسرا, اگر کوئی اور کر رہا ہے تو اس کی مرضی ہے, اس نے کیا ہے, ہی از ریسپانسبل, he is being paid for it. میں بھی I am being paid for some service. میں نوکری کر رہا ہوں, میرا انسٹیٹیوشن نوکری کر رہا ہے, گورنمنٹ پاکستان اس کو پے کر رہی ہے, تو دے آر ڈوئنگ سروس. تو وہ کر رہے تھے, اینٹی کرپشن بھی کر رہی تھی, تو کرتی رہی. میرا ذمہ داری جہاں تک تھی میں نے نہیں کیا. میرے کہنے کا مقصد یہ بھی ہے, بڑی مہربانی آپ نے بہت اچھا کیا یہ سوال کیا مجھ سے. دوسرا, آگے چل کے کر دیا, کسی اور نے کر دیا, قاضی فائز عیسی صاحب کے کیس کو لے لے. میں نے کہا کہ میں نے نہیں کیا, اس لیے کہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ایف آئی اے کو نہیں کرنا چاہیے. ایف آئی اے کی جورسڈکشن نہیں بنتی ہے, ٹی او آرز میں نہیں آتا. ہماری سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی کر سکتی ہے. ٹھیک جی. اور وہاں پر جو آدمی بیٹھا ہوا وہ کرنے کو کہہ رہا تھا, میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ مت کرو. مطلب تھوڑی بات میں نے سوچا کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہا, کرنا چاہتا کرتی. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں یہ بڑی مہربانی آپ کی, it's a legitimate, not legitimate question, but it serves the purpose as well. It's a very, very, very good question. کہ جی میں نے تو اپنی بات بتائی ہے کہ میں نے نہیں کیا, کبھی قانون نہیں ہے, لا نہیں ہے, آئین یہ کہتا ہے, اور جو ایف آئی اے رولز ریگولیشنز اور ایف آئی اے کے ٹی او آرز یہ کہتے ہیں, اور تو کوئی بات ہی نہیں ہے. اگر کوئی اور کر رہا ہے تو ابھی بھی کوئی کر رہا ہو تو میں اس کو کیسے روک سکتا ہوں, یا کیسے اس کو بتا سکتا ہوں, کیسے جا کر کے اس کے اوپر میں ڈھول پیٹ. جی ٹھیک. اچھا تھوڑا سا جی آئی مین آپ کا میں نے جواب سن لیا ہے. جی آپ نے فرما دیا جو آپ فرما رہے ہیں. پھر بھی میرے تو ذہن میں یہ بات آئے گی نا کہ
یہ دس از انٹینشن کہ کوئی ریفارم آئے, بہتری آئے, تو پھر بات پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ از اٹ ٹو کیمپین, ناٹ اے کیمپین, ناٹ یعنی کہ ریپیٹڈلی یہ تو ملائن ہوتے ہیں پرائم منسٹر اور ان کی جو ٹیم ہے. تو بہرحال اب آپ کہہ رہے ہیں کورٹ میں جائیں گے تو سب بات ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو کیسز کی بات آپ نے پروگرام میں کہی کل, کہ مجھے کہا گیا کہ اس کے خلاف کیس کرو, اس کے خلاف, اس کے خلاف, تو کیس اگر آپ سے کہہ رہے ہیں ایگزیکٹو کے کیس کریں تو آپ نے ان پہ کیسز آپ نے کیے, وہ کیسز کیوں نہیں کیے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ آپ نے پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں ان کے خلاف, تو وہ بھی منی لانڈرنگ کا کیس تھا, شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بھی منی لانڈرنگ کا کیس تھا, اور ان کے بیٹوں کے حوالے سے بھی ایسے کیسز تھے. تو ادھر کیس ہو گیا جب زرداری صاحب کے خلاف تھا, ادھر کیسز نہیں ہوئے, تو تھوڑا سا ایکسپلین کیجئے گا وائی. آپ کی بڑی مہربانی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں, جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہوتی ہے, جس طرح اینٹی کرپشن ہے, نیب ہے, پولیس ہے, یا ایف آئی اے ہے, جی اب مجھے آپ اجازت دیں گے, مجھے جی اجازت دیجیے گا بشیر میمن صاحب, آئی ایم ٹیریبلی سوری, بریک لیتے ہیں, اس کے بعد فوراً واپس آتے ہیں آپ کے پاس. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں بشیر میمن صاحب کے ساتھ, فارمر ڈی جی ایف آئی اے. جی بشیر میمن صاحب, آپ فرما رہے تھے کہ آپ نے ادھر تو فوری طور پہ زرداری صاحب کے خلاف کیس کیا منی لانڈرنگ کا, اور باقی کیسز آپ کل بار بار کہتے تھے کہ میں نے کہا یہ تو میرا کام نہیں کرنا, حالانکہ منی لانڈرنگ کے کیسز تھے. اب میں آپ کو تھوڑا سا عرض کرتا ہوں. یہ وہ جو کیسز تھے وہ پرانے چل رہے تھے, انویسٹیگیشن اس کے اوپر انکوائری ہو رہی تھی, اور وہ مجھے ان ہینڈ ملی تھی. میں آپ کو تھوڑا سا ایگزیکٹو اور پولیس کا یا انویسٹیگیشن ایجنسی کا تھوڑا سا میں رول بتانا چاہوں. جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہوتی ہے وہ ایڈمنسٹریٹولی اٹ ورکس انڈر دی ایگزیکٹو, لیکن جو اس کا جو پروفیشنل کام ہے انویسٹیگیشن, دیٹ ہی ورکس انڈر جوڈیشری. جوڈیشل میجسٹریٹ سے لے کر کے سیشن کورٹ تک, جو ہمارے ٹرائل کورٹس ہوتے ہیں نارملی, ایف آئی اے کی جس طرح ٹریکنگ کورٹس ہوتے ہیں, ہم ان کو جواب دہ ہوتے ہیں کہ اس بندے کا ہمیں ریمانڈ چاہیے. جوڈیشری کو ہم اس بندے کا ہمیں ریمانڈ چاہیے 4 دن کا, اور اس لیے چاہیے, یہ ہمیں وہاں پر جا کے جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے اکارڈنگ ٹو دی ایویڈنس پروڈیوسڈ ان دا کورٹ. پھر اس کے بعد ہم نے اس کا جوڈیشل پولیس کسٹڈی ریمانڈ لیا, پھر ریکوری کرتے ہیں, وہ بھی اس کو بتاتے ہیں. بالکل ٹھیک, میں تھوڑا سا آپ کو بالکل ٹھیک. ایگزیکٹو کے نیچے ہم آتے ہیں ایڈمنسٹریٹولی, جس کی وجہ سے وہ ہم پر پریشر کرتے ہیں. ایگزیکٹو, کوئی بھی ایگزیکٹو, اینی ایگزیکٹو, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ somebody, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فار ایگزامپل پولیس اسٹیشن کا جو ہمارا اے ایس آئی سب انسپیکٹر ہے, اس کی بھی میں بات کر رہا ہوں, اینٹی کرپشن کے اس کے بعد. تو وہ ایگزیکٹو کہتا ہے کہ اس کے خلاف کیس بناؤ. ہمیں جو یہ چیز جو ہے جا کر کے لے جانی ہوتی ہے, اگر ہم نے کسی بندے کو پکڑنا ہے تو ہم نے وہ پکڑ کے اس بندے کو لے جانا ہے کورٹ میں. ہم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے, 24 گھنٹے کے اندر ہم نے کورٹ میں جا کر کے پروڈیوس کرنا ہے اس کو. ٹھیک. اور پھر کورٹ میں جا کر کے یہ بتانا کہ ہمیں 4 دن کا پولیس کسٹڈی ریمانڈ دے دو. تو پولیس کسٹڈی ریمانڈ دیا ہمیں. جی پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, جی اگر بریفلی آپ فرما دیجیے گا. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس وقت تو نہیں کہا تھا, میں نے کب کہا کہ میں یہ نہیں بناؤں گا. میں نے کہا تھا کہ جی ایویڈنس نہیں ہے میرے پاس, ایویڈنس نہیں تھا ہمارے پاس. دیکھیں پھر اس کے بعد کیسز بنے بھی, اور پھر ان کا کیا حشر ہوا یہ بھی آپ دیکھ لیں. سپریم کورٹ میں, ہائی کورٹ میں کس طرح کے کیسز کے ڈیسیشنز آئے. کئی کیسز ایسے جو ابھی تک جو ہے وہ مطلب کورٹ ہوتے ہیں they are cited as کہ جی اس طرح. اچھا بشیر میمن صاحب, ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی بشیر میمن صاحب, آپ کی کوئی گھی کی مل ہے؟ جی ہاں بیٹا. ڈو یو اون اے گھی مل؟ آئی اون, مطلب میری فیملی اونز اے گھی. جی یس.
جی تو کوئی نیب کا کیس چل رہا ہے بشیر میمن صاحب یا کوئی انکوائری چل رہی ہے آپ کے خلاف؟ نہیں کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ابھی رات شروع ہو جائے وہ اچھا کچھ بھی نہیں، کوئی بھی نہیں انکوائری، ٹھیک. میں جی ایک جی کاروباری اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تمام انٹرویوز وغیرہ دیے ہیں، اس کے باوجود کوئی انکوائری نہیں. بہت بہت شکریہ بشیر میمن صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین مقصد اس کا یہ تھا انٹرویو کا کہ کوئی بات نئی تو نہیں بشیر میمن صاحب نے پچھلے کچھ انٹرویوز میں کہی، لیکن مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ان کا انٹرویوز اس پر یہ جو تمام باتیں، ان باتوں کا کیا مقصد ہے اور یہ کہاں تک جانا چاہتے ہیں اور کیا کرنا چاہتے ہیں ود آل دس انفارمیشن. اور ابھی ان کے خلاف لائبل چارج بھی لگا دیا ہے جو شہزادہ اکبر صاحب ہیں. تو بہرحال اب ڈیولپمنٹس کہاں جاتی ہیں وہ تو آپ خود ہی دیکھیں گے، لیکن بہرحال ہم نے کوشش کی کہ ان سے کچھ سوالوں کے جواب لیں. آپ نے بھی سنے جواب، ہم نے بھی سنے. ہماری طرف سے آج اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.